नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर ड्रोन्स भेजे गए हैं और तमाम एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए ये ड्रोन्स जो है वो टकरा गए हैं और उसकी पहली बार वीडियो भी सामने आई है। ऊपर यमनी ड्रोन्स फिर रहे हैं, नीचे एक पूरा पैनिक जो है वो देखा जा सकता है, कैसे सब जो है वो शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और पूरा एक पैनिक है जो वहां पर जो है वो देखा जा सकता है। तो सिर्फ एक ड्रोन भी अगर यमन भेज देता है तो वो पूरे इसराइल को हिला कर रख देता है। तो सब लेके 3 तरफा अटैक जब इसराइल पर हुआ है, एक तरफ रफा में कैजुअलिटीज हुई, एक तरफ जॉर्डन में अटैक हुआ और एक तरफ जो है वो सदरन एरिया के अंदर यमन ने जो है वो ड्रोन्स भेजे हैं। ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और टर्की और इजराइल के दरमियान एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। एक तो टर्की की इंटेलिजेंस ये कंफर्म कर चुकी है कि इजराइल जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस टर्की के खिलाफ शुरू कर चुका है। सीरिया में दोनों के जो मफादात है वो अलग अलग हैं और सीरिया के साथ साथ साइप्रस में जो एस्केलेशन है दोनों के दरमियान बढ़ रही है। साइप्रस का वो हिस्सा जो यूनान के पास है और वहां पर इजराइल का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है और अब उस साइप्रस ने इजराइल के साथ डील की है कि वहां पर इजरायली इक्विपमेंट्स है वो डिप्लॉय होंगे। तो ये तो बहुत ही खौफनाक बात है और टर्की ने कहा है कि पूरा साइप्रस जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा अगर ये इजरायली इक्विपमेंट जो है वो यहां पर डिप्लॉय हो गए। तो डील जो है वहां पर हो चुकी है। इसी दरमियान रशियन हाई ऑफिशियल जो है वो ईरान पहुंचे हैं और ईरान के सदर के साथ मुलाकात हो रही है, ईरानियन जो कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, वन आफ्टर अदर। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूके से जो कुछ खबरें और बड़ी खबरें जो इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइंस बनी हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो यूके में है और बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी ज्वाइंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें क्लैश हुआ है फलस्तीन के सवाल के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला जो सवाल हुआ है ट्रंप और स्टारमर, पहला सवाल फलस्तीन के ऊपर हुआ है। पहला सवाल यूक्रेन पर नहीं हुआ, पहला सवाल यूरोप पर नहीं हुआ, पहला सवाल बर्तानिया और अमेरिका के रिलेशंस पर नहीं हुआ, टैरिफ वॉर पर नहीं हुआ, कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं उस पर नहीं हुआ, रशिया पर नहीं हुआ। पहला सवाल फलस्तीन के ऊपर हुआ और बीबीसी का नुमाइंदा था जिसने यह सवाल किया। तो उस पर जनाब अली जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करने का इरादा रखते हैं और यही बेहतर सोल्यूशन है एक अमन के लिए, मिडिल ईस्ट में अमन के लिए यही सोल्यूशन है। ट्रंप ने कहा कि मैं इसको डिसएग्री करता हूं, यानी ओपनली एक डिसएग्रीमेंट और एक क्लैश जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ। उतने वाला नहीं जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान हुआ था, यह जरा डिफरेंट लेवल का था। लेकिन उसमें जो ट्रंप ने बातें की हैं उसको पूरी दुनिया सुन रही है और हैरान है। ट्रंप ने जनाब उसमें खूब रोने धोने किए, इजराइल को विक्टिम पोर्ट्रे किया और कहा कि मेरे पास हॉस्टेजेस जो हैं वो ओवल ऑफिस आई थी और उन्होंने मुझे जो स्टोरीज बताई हैं कि उन पर हमास ने कितना जुल्म किया है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी स्टोरीज जो है वो नहीं सुनी है और उनको बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था और उनको बस जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाना जो है वो दिया जाता था। और मतलब उसने 4 मिनट वो इजराइल को बयान करता रहा कि ये जुल्म हुआ इजराइल के। और अक्टूबर 7 जो है ये दुनिया की तारीख का सबसे वायलेंट डे था, ये जनाब अली उसने बयान किया। उसने ये बयान नहीं किया कि 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे इजरायली बमबारी, गोलियों और आर्टिलरी और जो समंदर से अटैक्स होते हैं और बरहरास्त गोलियां और स्नाइपर्स का भी कंफर्म हो चुका है। 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर मारे गए, जो डेली हॉरर्स हम अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, जो इंसानियत ने कभी देखे भी नहीं है, वो उसने एक वर्ड भी बयान नहीं किया। और इजराइल को वो पोर्ट्रे कर रहा है कि ये बड़ा विक्टिम है। और वो कैदी जो रिलीज हुए तो कितने खुश थे और उनकी जो सेहत थी वो बेहतरीन कंडीशन के अंदर थे और वो अपने इंटरव्यूज में इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें हमास से खतरा नहीं था, बल्कि उनको असल खतरा जो इजरायली बॉम्बिंग से था। और जिस अंदाज में इजराइल ने रैकलेस बॉम्बिंग की है, इसके अंदर बहुत सारे कैदी मारे भी गए हैं और ये तो हमास का कमाल है कि उन्होंने अभी तक कैदी जब बचा कर रखे हुए हैं, वगरना नेतन्याहू ने जब वो कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही कैदी जो हैं वो इजराइल के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं जंगबंदी के लिए और वो ये कह चुके हैं कि कैदियों को वापस लाने का एक ही तरीका है, वो है सीजफायर। तो यानी ट्रंप बिल्कुल एक अलग, हालांकि साथ जो बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा है वो एक दूसरी बात कर रहा है। तो इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, यानी आज भी इजराइल एक विक्टिम ही है। तो जब वो इस अंदाज में चीजों को देखते हैं तो यहां पर कैसे सोल्यूशन होगा मुझे बताइए। जब देखने की अप्रोच ही ये है
تو پھر سولوشن کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یہ کافی خوفناک بات ہے اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کو تیزی کے ساتھ جو تیاری کرنی چاہیے۔ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے، ٹرمپ اینڈ سٹارمر کلیش آن برٹنز پیلسٹائن ریکگنیشن۔ ٹرمپ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں اور ٹینشنز کو ایز کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، پتہ نہیں کون سی جنگ بندی جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ ٹرمپ نے کہا سٹارمر کو کہ وہ آرمی کو استعمال کرے، ملٹری کو استعمال کرے مائگریشن کو روکنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات اس لیے ہے کہ یہ مائگریشن جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ مائگریشن کا ایشو کنیکٹ ہوتا ہے مڈل ایسٹ کی جنگوں کے ساتھ بھی، افریقن وارز کے ساتھ بھی، کیونکہ اسی وجہ سے مائگریشن ہو رہی ہے، تو یورپ کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے۔ اور پھر برطانیہ کے اندر چونکہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے، ٹرمپ کا یہ بیان تو اندرونی صورتحال کو مزید ہوا دینے والی بات ہے نا، کہ آلریڈی وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور ٹرمپ یہ تاثر دے رہا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر تو کچھ زیادہ کر ہی نہیں رہا اس کو روکنے کے لیے۔ تو یہ کافی یعنی کہ ان کو ناگوار بات گزری۔ اور تیسری بات یہ ہے جو اس وقت یہاں اس ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں اور چائنا میں دیکھی جا رہی ہے ٹرمپ کی بات، اس ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وی آر ٹرائنگ ٹو ریکیپچر بگرام ایئر بیس ان افغانستان۔ اور یہ بیس، اس کی اہمیت یہ ہے ٹرمپ کے بقول کہ یہ صرف 1 گھنٹہ دوری پر ہے فرام دا پلیس ویئر چائنا مینوفیکچرز اٹس نیوکلیر ویپنز۔ تو ٹرمپ نے کھلے انداز میں یہ دھمکی لگائی ہے کہ وہ یہ بیس لینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ چائنا کے خلاف، یعنی اس میں ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف یہ بیس جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، اور ساتھ دھمکی بھی لگائی ہے کہ یہ چائنا سے یہاں سے ہمارے جنگی طیارے اڑیں گے تو صرف 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو یہ وہ گریڈ گیم ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر وہ ایران کو بھی مانیٹر کریں گے، چائنا کو بھی کریں گے، اور پاکستان اور باقی اس ریجن کو بھی کریں گے۔ یہ بیس وہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ بات بھی لکھ لیں، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے سفیر آف انفلوئنس میں جا چکا ہے، اور جب ٹرمپ یہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس لے گا اور اگینسٹ چائنا لے گا، تو چائنا لینے دے گا یہ ایئر بیس؟ تو بہرحال یہ گریڈ گیم ہے، اور اس پالیسی کے نتیجے میں بہت ساری ڈی اسٹیبلائزیشن، نئی جنگیں، ایران کو بھی وہ تو اس لیے ڈسٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں نا، ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے کئی ان کے مقاصد ہیں، کیونکہ ایران ایک تو اسرائیل اس کو اپنے لیے خطرہ بتاتا ہے، پھر نیو ورلڈ آرڈر میں ایران ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، پھر برکس میں انرجی کا مرکز ہے وہ ایران ہے، بہت سارے چیزیں ہیں، تو ایران کو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو بیس جو وہ چاہیے۔ ویسے ایک دلچسپ خبر بھی یورپ سے دیکھیے، میکرون نے سبمٹ کرنا ہے سائنٹیفک ایویڈنس کورٹ کے اندر کہ ان کی جو وائف ہیں واز ناٹ بورن اے مین، ان کی جو وائف ہے ان کے پر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ تو مین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میل ہے۔ عجیب سا الزام ہے، وہ لگتا رہتا ہے، لیکن اب وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اب میکرون کو سائنٹیفک ایویڈنس جب دینا ہے۔ تو یہ خبر شامل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ایشوز وہاں پر جاری ہیں، اور اس طرح کے ایشوز بھی جاری ہیں، مطلب اگر یہ ثابت ہو جائے میکرون کے خلاف بات، تو اس طرح کے ایشوز پر گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہوتی ہے۔ تو اسرائیلی لابی جو ہے وہ اس طرح کے بہت سارے ایشوز کو استعمال کر لیتی ہے، کوئی بھی ایسا لیڈر جو ان کے مقاصد کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی اس طرح کا ایشو بھی استعمال کر لیتے ہوتے ہیں، مطلب وہ ایشو سم ٹائم وہاں پر جینون ہوتا ہے، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سم ٹائم ڈفرینٹ ایشوز جو وہ کریٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یورپ کے بہت سارے پھڈے اس وقت چل رہے ہیں۔ جناب علی، ہوتیز نے ڈرونز بھیجے ہیں اور کریش آؤٹ سائڈ ایلات ہوٹل، وہ ایلات میں ہوٹل کے بالکل اوپر جا کر جو وہ گرا ہے، اور اس کی ویڈیو آئی ہے، نیچے اسرائیلی سیٹلر جو ہے وہ پورا ایک پینک ہے، سائرنز بج رہے ہیں، تو ایک پینک ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور وہ ڈرون اوپر پھر رہا ہے، وہ ویڈیو میں آ رہا ہے، ڈرون اوپر سیر کر رہا ہے، اوپر سے نظارہ لے رہا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گھوم پھر کر جو وہ ایک ہوٹل میں جناب ٹکرا گیا۔ تو یہ ایلات میں ہوا ہے، اور ویڈیو جو اس کے سامنے آئی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یمن جب مسلسل ڈرونز بھیج رہا ہے، اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر رہا ہے، اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو یمنی ڈرونز پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ جو فلسطینی ریزسٹنس ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ غزہ میں ایگریشن شروع کرنے کے بعد غزہ سٹی میں ان کو کوئی اپنے قیدی جو ہے وہ ملنے والے نہیں، اور یہ بات سن لے اسرائیل، نہ ہی ڈیڈ نار الائیو۔ سٹارٹ آف دا کرمنل آپریشن ان غزہ سٹی، اور اس کی جو ایکسپینشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ enemy will not obtain any prisoner alive or dead، زندہ بھی اور ڈیڈ بھی ان کو کسی صورت جو وہ نہیں ملے گا۔ اور ہیرڈز کی 2 ہیڈ لائن دیکھیے، گلوبل آؤٹریچ ایٹ اسرائیل از اباؤٹ غازہ ناٹ اینٹی سیمیٹزم، یعنی جو ٹرمپ کا بیانیہ ہے، جو جرمنی کا بیانیہ ہے، جو اسرائیل اور نتنیاہو کا بیانیہ ہے، جو امریکی ایمبیسڈر کا بیانیہ ہے، جو روبیو کا بیانیہ ہے،
کہ یہ اینٹی سیمیٹزم دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہیرڈز نے لکھا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، ان غزہ سو کالڈ ایویکویشن آف سیویلینز از اے ٹریل آف بامز اینڈ ڈیتھ. الفاظ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، لوزنگ دیئر میننگ اینڈ نو لانگر کنوے واٹ از ہیپننگ ون ریزیڈنٹ رائٹس. غزہ کے ایک شہری کا بیان ہیرڈز نے لکھا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو ایویکویشن آف سیویلینز ہے اصل میں یہ ٹریل آف بامز اینڈ ڈیتھ ہے. سو یہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی ٹریجڈی، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا ظلم، سفاکیت اور بربریت ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا فال آؤٹ بہت برا ہوگا. اٹلی کنسیڈرنگ کہ ٹریڈ سینکشنز اگینسٹ اسرائیل لگائی جائیں، ابھی تک ویسے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن چلو ویسے اسرائیل اب خود بھی اس بات کو یہ ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، جو نتنیاہو نے کہا کہ ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں، کہ سینکشنز اب ان کے خلاف لگنے جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسٹ بینک میں تمام حدیں کراس کرنے جا رہے ہیں، غزہ میں تو کئی حدیں آلریڈی کراس ہو چکی ہیں. تو یہ والا اگریشن جس کو سب اپوز کر رہے تھے اسرائیل نے پھر بھی کر دیا. تو سینکشنز لگیں گی، اسرائیل رکے گا نہیں. پہلے لگتی تو شاید رک جاتا، اب وہ رکے گا نہیں. اب سینکشنز کے نتیجے میں اسرائیل کمزور کتنا ہوگا، ڈیمیج کتنا ہوگا، کیا وہ اس کو سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یہ بہرحال اب ریزلٹ کے اوپر بات چلی گئی ہے. معاملہ رکے گا نہیں، سینکشن سے بھی رکے گا نہیں. محمود عباس جو ہیں وہ ٹرکی کا دورہ کر رہے ہیں اور اردگان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹرکش پیلسٹینین لیڈرز میٹ ان انقرہ. اسرائیل ایسکلیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ تھریٹنز ریجنل پیس. اردگان نے کہا ہے ایک ڈیفرنٹ پیٹرن جو ہے وہ دیکھا گیا، یعنی سب کی ملاقات دوحہ میں ہوئی، لیکن اس کے بعد بائی لیٹرل دورے بھی ہوئے. جیسے امیر قطر کی ملاقات جارڈن کنگز کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اگلے ہی دن جارڈن کا دورہ کیا. ایم بی ایس اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی ملاقات دوحہ میں ہو گئی تھی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے پاکستان کے پرائم منسٹر نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا. اسی طرح محمود عباس کی ملاقات دوحہ میں اردگان کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن پھر محمود عباس جو وہ ٹرکی کا دورہ کر رہے ہیں. تو بہت سارے فیصلے جو وہاں پر ہوئے ہیں اب ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. ایک ڈیل درمیان میں سیریا کی بھی چل رہی ہے اور الشرا نے کہا ہے کہ ہماری جو ٹاکس ہیں وہ آنے والے دنوں میں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کوئی سیکورٹی ڈیل ہماری ہو جائے. یہ ڈیل چلے گی نہیں. یہ ڈیل ہو تو سکتی ہے، ابراہم اکارڈ بھی ہو گیا، تو یہ چلے گی نہیں ڈیل، کیونکہ اوور آل ریجن کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے، الشرا جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے. جو سائپرس ہے نا، وہاں پر بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں. ایک تو یہ جو اسرائیلی وہاں پر جا رہے ہیں، سائپرس کے لوگوں کو بڑا اس کے اوپر بڑی تشویش ہے کہ یہ یہاں پر جو آباد کاری کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو سائپرس کی گورنمنٹ ہے وہ مکمل اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور سائپرس کا ایک حصہ ٹرکی کے پاس ہے. اب سائپرس کی گورنمنٹ اسرائیل سے ایئر ڈیفنس لینے جا رہی ہے اور دیگر اکوپمنٹس لینے جا رہی ہے. اس پر ٹرکی نے جو ہے وہ وارن کیا ہے. ٹرکی ویجیلنٹلی مانیٹرز گریک سائپرٹ اسرائیل ڈیل وارنز سائڈز. ٹرکی وارنز سائپرس اسرائیلز ایئر ڈیفنس سسٹم کوڈ ڈی اسٹیبلائز دا آئلینڈ. یہ پورے آئلینڈ کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کر دے گا. یہ بات ذہن میں رکھے سائپرس. تو یہاں پر بھی ایک چونکہ گریس اور ٹرکی میں پھڈا ہے اور گریس جو ہے وہ قریب ہے اسرائیل کے اور گریس ہی کے کنٹرول میں سائپرس ہے. تو یہ کافی زیادہ گریٹ گیم یہاں پر بھی چل رہی ہے اور سائپرس اس لیے امپورٹنٹ ہے، وہاں سے اسلحہ بھی آ رہا ہے، وہاں کی بیسز بھی استعمال ہوتی ہیں، وہاں سے جو ابھی جو اسرائیلی جنگی طیارے آتے ہیں ادھر حملہ کرنے کے لیے تو اس کی ایئر فیولنگ کے لیے جہاز وہاں سے بھی اڑتے ہیں. بہت ساری چیزیں، مطلب سائپرس اس سارے معاملے میں پوری طرح سے انوالو ہے، ایک سپلائی لائن کے طور پر، بیسز، سرویلنس، بہت سارا. اور جیسے ایران کی جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے اپنے جو طیارے ہیں اور جیسے نتنیاہو کا بھی طیارہ تھا وہ سائپرس میں کھڑا کر دیا تھا، تو ایسا بھی ہو رہا ہے. سو اس سائپرس والے معاملے سے آپ ذرا ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر کوئی بھی بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کو ورلڈ وار میں تبدیل ہوتے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. مثال کے طور پہ ادھر یوکرین کی جنگ چل رہی ہے یعنی یورپ میں، آگے سائپرس میں آ جائیں، سائپرس سے آگے مڈل ایسٹ جہاں آلریڈی جنگ چل رہی ہے، اور جیسے سعودی عربیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اگر وہاں ریجنل وار چھڑ جاتی ہے تو پاکستان بھی اس میں انوالو ہو جائے گا. پاکستان میں انوالو ہوگا تو آلریڈی ساؤتھ ایشیا میں کیا حالات ہیں، اور آگے چلے جائیں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، وہاں ایک مسلسل پھڈا جاری ہے، اور تائیوان کا ایشو اور جاپان اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ تھائی لینڈ اور آپ نے وہ جنگ دیکھی ہے، تو یہ سارے آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے. اور ادھر اوپر چلے جائیں تو لیٹن امریکہ، وہاں پر ایک پوری جنگ شروع ہو چکی ہے
لو انٹینسٹی میں امریکہ نے حملے تو شروع کر دیے ہیں ان کی کشتیوں کے اوپر، اور انہوں نے آگے سے جب جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں. امریکہ کیا یہاں سے پیچھے ہٹنے والا ہے؟ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس میں اس کی جو ہے وہ پسپائی ہوگی. تو یہ مطلب ایک عجب صورتحال دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک کے ساتھ ایک جڑتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک بیٹل فیلڈ ہے. اور افریقہ میں تو ویسے ہی جنگیں جاری ہیں، ایک کے ساتھ ایک بیٹل فیلڈ ہے. تو اس لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی کہ اس میں پوری دنیا ہی لپیٹ میں ہوگی. پچھلی جو 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں اس پہ ساری دنیا انوالو نہیں تھی، کہا اس کو عالمی جنگ ہی جاتا ہے، بڑی پاورز انوالو تھی. ویسے ورلڈ وار اس کو کہتے ہیں جب 2 ورلڈ پاورز براہ راست جنگ میں آ جائیں تو اس کو ورلڈ وار کہتے ہیں. لیکن اس کا جو حجم ہے وہ بہت بڑا ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی اس کے اندر جب وہ کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہو جائے گی. اور رشین جو ڈیلیگیشن ہے، رشیا کے جو انرجی منسٹر ہیں، یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، وہ ایران پہنچا ہے اور ایران کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ایران کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران اور رشیا کا جو سکسیسفل کوآپریشن ہے یہ یونیلیٹرلزم کا ایرا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی امریکن ہیجمنی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. تو ایران's ٹاپ جنرل ہیلز رشیا's very good firm stance against Israel in 12-day war. تو کمانڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو ایرانین کمانڈرز نے اپریشیٹ کیا کہ جو رشیا نے فرم سٹانس لیا. پیوٹن نے کیٹاگوریکلی کہا کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ نہیں نکالیں گے، ایرانین نیوکلیر سائٹس کے اوپر میں جو ہمارے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہم نہیں نکالیں گے. اور وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل یہاں پر مجبور ہو گیا کہ وہاں پر اگر وہ اٹیک کرتا تو آگے سے رشین سائنٹسٹ اس میں مارے جاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا. تو یہ بہت غیر معمولی سٹانس تھا جو رشیا نے لیا. اور اس کے علاوہ جو ملٹری سپورٹ دی ہے، ابھی جنگی تیاروں کے اوپر ایشو ہے ایران کو اور رشیا کو، لیکن بہرحال چونکہ رشیا کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ تو اس میں بہت ساری تبدیلی تو آئی ہے. نتنیاہو کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا جتنا رشیا اور ایران قریب آگے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ حل بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ آگے جا بھی چکے ہیں. اسی درمیان جو ہے وہ یوکرین کی جنگ، وہاں پر ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ کوئی ول نہیں ہے یوکرین کی جنگ روکنے کی، اور اس وقت ایسا کوئی انوائرمنٹ بھی نہیں ہے اس جنگ کو روکنے کا. اور خطرہ یہی ہے کہ جس ڈائریکشن میں معاملات بڑھ رہے ہیں نیٹو اور رشیا کی براہ راست جنگ ہو جائے گی. یہ امریکن بڑے تھنک ٹینکس بھی بات کر رہے ہیں، یورپینز کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات سیدھی ہے کیونکہ جنگ روکنے کا آپ کے پاس کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ نیٹو کو یہ قبول کرنا ہے کہ وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا، نیٹو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نیٹو اس کو قبول کر لے تو نیٹو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس جنگ کا جو روٹ کاز ہے وہ ایک عالمی جنگ چھیڑ سکتا ہے. تو اس کانسیپٹ کو آپ سمجھتے ہیں. اب پولینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نیٹو کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں اس تک ایکسیس کی جائے، کاؤنٹنگ آن فرانس سپورٹ. پولینڈ ہے اس کو رائٹ ہونا چاہیے ٹو جوائن نیوکلیر شیئرنگ اینڈ ایونچولی ہم اپنا سویلین اور ملٹری نیوکلیر کیپیبلٹیز ہے وہ بنا سکیں. یہ اب یورپ کے اندر بہت بڑا یہ ایشو پیدا ہونے جا رہا ہے. اور یوکرین اور غزہ کی جو جنگیں ہیں انہوں نے دنیا کو بہت زیادہ بدامنی کی طرف دھکیلا ہے، خاص کر نیوکلیر کے حوالے سے. نیوکلیر کے حوالے سے انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے، خاص کر جب ایران پر حملہ ہوا ہے تو اور زیادہ بڑی ہے کہ کوئی گارنٹیز آپ کے لیے مانی نہیں رکھتی ہیں. پولینڈ اب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا نیوکلیر بنائیں گے. ٹھیک ہے، اگر پولینڈ بنائے گا تو پھر یورپینز دیگر بھی بنائیں گے. دیکھیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو بہت ویلدی ہیں لیکن نیوکلیر نہیں بناتے، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا میں قائم ہے. لیکن اب وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے. یہاں بھی اسرائیل کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہے اور وہاں پر جو نیٹو کا بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہوئی ہے. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. یعنی پولینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم بنائیں گے تو پولینڈ پیچھے بھی کیسے ہٹے گا؟ ظاہر ہے. تو پولینڈ اگر بنائے گا تو اس کو وہ کیا سینکشن کریں گے؟ اور اگر وہ بنائے گا تو پھر باقی بھی بنائیں گے. اور یورپ کی تو 500 سالہ ہسٹری ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے آئے ہیں. تو یہ کافی کمپلیکس معاملات ہیں اور معاملات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ نے دہائیوں کی مڈل ایسٹ میں پریزنس کے بعد اس سب کے باوجود مڈل ایسٹ میں وہ امن نہیں لا سکا، وہ فیل ہو چکا ہے. دہائیوں سے امریکہ مڈل ایسٹ میں اس کی پریزنس ہے لیکن وہ امن نہیں لا سکا ہے، اور اس کی انکنڈیشنل سپورٹ اسرائیل کے لیے وہ یہاں پر جنگوں کا سبب بنتی رہی ہے اور آج بھی بن رہی ہے اور آگے بھی جنگیں ہی جنگیں جو نظر آ رہی ہیں. اس لیے مسلسل جنگوں میں رکھنے کی وجہ سے
یہ ریجن امریکہ کو بھی اسی طرح سے یہاں سے نکال دے گا جیسے اس نے برطانیہ کو نکالا اور اس سے پہلے جیسے دیگر طاقتوں کو نکالا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔